बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जी, और ताज़ा तरीन ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान में जो इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल है और तहरीक लब्बैक का मामला जो है वो काफ़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा आपसे रब्ता रहे। सूरत हाल इस वक्त ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक बार फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया है, और ये इजलास बुलाया है कल क्या फ़ैसला किया जाएगा और क्यों बुलाया गया है इजलास। 1 पॉइंट एजेंडा है, मैं आपको बता दूं, इसके अलावा कुछ नहीं है, और वो है कि तहरीक लब्बैक का मामला किस तरीके से हल किया जाए। अभी भी 2 ओपिनियन मौजूद हैं। नंबर 1 ताकत का इस्तेमाल, नंबर 2 ताकत इस्तेमाल नहीं की जाए, सिर्फ़ शरपसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और बाकी मामलात को हल किया जाए और तरीके से, सलीके से और सूरत हाल को डिफ्यूज़ किया जाए। वरना अगर ये आग फैल गई तो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी, और इंटेलिजेंस इदारों की इत्तलात इस बारे में काफ़ी सनसनीखेज़ हैं। सूरत हाल इस वक्त क्या है? तहरीक लब्बैक को रोका गया था, और ये मार्च जो है, लॉन्ग मार्च उनका, वो बढ़ रहा है इस्लामाबाद की तरफ, और कामों की से निकलता हुआ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, लाहौर से, ये अब गुजरांवाला शहर में दाखिल हो चुका है। और गुजरांवाला शहर से ये सुबह इसने निकलना है जीटी रोड पे फिर, और ये गुजरात से होता हुआ खारियाँ और जेहलम से आगे आने की कोशिश करेगा। और जो अब तक की कोशिशें थीं इनको रुकावटें करके खड़ी करने की, वो अभी तक कामयाब नहीं हुई, और तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता इनकी बढ़ती जा रही है। ग्राउंड पे इस वक्त क्या सिचुएशन है, मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड पे ये है कि रेंजर्स मैदान में आ चुके हैं। 8 अज़ला में रेंजर्स को तलब किया गया है। फ़िल वक्त 8 ज़िलों में रेंजर्स है। लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, शेखुपुरा, गुजरांवाला, चकवाल, गुजरात, फैसलाबाद, इन शहरों में रेंजर्स को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और साथ ही साथ इन 8 ज़िला में पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया है, लेकिन इसमें इजाफ़ा किया जाएगा जी, और इसमें मुल्तान को भी शामिल किया जाएगा। मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, उकाड़ा, इनको भी शामिल किया जाएगा। लेकिन चूँकि फ़ोकस इधर है, इनका रुख इस्लामाबाद की तरफ और रावलपिंडी की तरफ है, इसलिए जीटी रोड पे जो शहर आ रहे हैं वो ज़्यादा संगीन ख़तरात वहाँ से हैं। फैसलाबाद का आपको देख लें, गुजरात है, जीटी रोड, चकवाल, गुजरांवाला, शेखुपुरा, जेहलम और रावलपिंडी तक, लाहौर से स्टार्ट लेके, तो इसलिए इन शहरों को फोकस किया जा रहा है। लेकिन जो कल का वाक़या हुआ वो ज़्यादा संगीन वाक़या था, और उसकी फुटेज भी मौजूद, और अब उनको गिरफ़्तार करने का कहा गया है। और वजह ये है कि 4 पुलिस एहलकारों को ज़िंदगी की बाजी हारना पड़ी, और एक ज़ख्मी भी उनमें चल बसा है। 253 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं इस वक्त। ये है सूरत हाल। IG पंजाब ने बताया है, बाकायदा तौर पे नंबर्स जारी की हैं। ये है। अब दूसरा ग्राउंड पे क्या है सूरत हाल, लाहौर से पिंडी तक जीटी रोड है मुकम्मल तौर पे बंद, हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद है। सिर्फ मोटरवे चल रहा है, और मोटरवे भी जो इंटरचेंज हैं, दाखिली रास्ते हैं जो दरमियान में आते हैं, वहाँ पे भी सख्त पहरा बैठाया गया है, ताकि वहाँ से मोटरवे की तरफ जो हैं तहरीक लब्बैक के लोग ना आएँ और मोटरवे को डिस्टर्ब ना करें। जीटी रोड की तो ये सूरत हाल है। स्कूल, तालीमी इदारे बंद हैं, इम्तहानात मनसूख हैं, और रेलगाड़ियाँ भी बंद कर दी गई हैं। इस रूट पे लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान तमाम रेलगाड़ियाँ भी बंद कर दी गई हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। खंदकें खोद के, यानी कि गड्ढे खोद के, खंदकें कह लें, गड्ढे कह लें, वो खोदे गए हैं, और वो खोद के तहरीक लब्बैक का जो लॉन्ग मार्च है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनके पास क्रेनें भी हैं, और हैवी वेट क्रेन हैं, वो हटा रहे हैं सबको, और इसलिए ये सारी चीज़ें
کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب جو کنٹینرز تھے، کنٹینرز میں مٹی بھر دی گئی ہے اب انتظامیہ کی طرف سے، تاکہ جو کرین، ان کے ساتھ کرینے ہیں، ان کے ذریعے یا جو تحریک لبیک کے لوگ ہیں وہ ان کو اتنا وزن اس میں ڈال دیا گیا ہے کہ وہ ان کو وہاں سے ہٹا نہ سکیں۔ لہٰذا جی ٹی روڈ پر 12 فٹ چوڑی اور گہری خندق اور اس کے بعد کنٹینرز لگا کے ان میں مٹی بھر دی گئی، اور یہی حال راولپنڈی اور اسلام آباد کے لیے کیا گیا ہے۔ 15,000 اہلکار صرف گجرانوالہ کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلے شہر میں آنے کے لیے، اگلے شہروں کے لیے الگ سیکورٹی فورس ہے۔ یہ تو گراؤنڈ پہ چل رہا ہے۔ ایک طرف حکومت کا کہنا ہے میٹرو بسز راولپنڈی وہ بند ہے، اور ٹریفک بند کی گئی ہے، اور چیک کر کے آنے دیا جا رہا ہے لوگوں کو۔ ہر کوئی نہیں آیا جا رہا، لوگوں کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے، گاڑیوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ مختلف ہسپتالوں میں، سروسز ہسپتال میں اور کوٹ خواجہ ہسپتال میں، نواز شریف ہسپتال میں، میو ہسپتال، میاں منشی ہسپتال، لاہور کے سروس ہسپتال میں بے شمار زخمیوں کو لایا گیا، اور کچھ زخمی ہیں میو ہسپتال میں، 16 زخمی ہیں، 12 کو گھر بھیج دیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک لمبی فہرست ہے، اور کل سے لے کے اب تک یہ جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں، مار کٹائی بھی ہو رہی ہے، لاٹھی گولی بھی چل رہی ہے، اور یہ دونوں طرف سے کام ہو رہا ہے جناب، اور یہ حالات کافی خراب ہیں۔ اب یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی۔ دوسری جانب کچھ اور چیزیں بھی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ میں ہم نے کل بھی کہا تھا، اب تحریک لبیک ایک اور چیز چل رہی ہے جی، وہ بھی میں آپ کو بریکنگ کے طور پہ خبر دے دوں کہ سعد رضوی صاحب جو کہ لاہور میں گرفتار تھے، لاہور جیل میں تھے، ان کو رات گئے اسلام آباد منتقل کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ 2 اور رہنما ہیں تحریک لبیک کے، ان تینوں رہنماؤں کو اسلام آباد میں ہیں یہ، اور مذاکرات بھی جاری ہیں۔ رات گئے 3-4 بجے کے درمیان یہ سلسلہ ہوا، ملاقات کی گئی۔ ملاقات کے بعد سعد رضوی صاحب کو لاہور سے اسلام آباد شفٹ کیا گیا، تاکہ کیونکہ یہ ایک وہ جو چیز ہے وہ کھٹک رہی ہے کہ انٹینٹ کچھ اور ہے، اور جو گراؤنڈ پہ فیلڈ میں جو تحریک لبیک کے لوگ ہیں، اور جو 25 کلاشنکوف بردار کہاں سے آئے، کیسے آئے، اور وہ ایسے کارروائیاں کر رہے ہیں اور پولیس کو نشانہ بنا رہے ہیں جیسے کچھ مسئلہ اور ہے۔ اور یہ بالکل اگر آپ وہ فوٹیج دیکھیں تو بالکل اسی طرح کی فوٹیج ہے جیسے سری لنکن کرکٹ ٹیم پہ لاہور میں حملہ کیا گیا تھا، اسی طرح کا لباس، اسی طرح کا حلیہ، اسی طرح کا طریقہ کار، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ لاہور پنجاب چونکہ بہت بڑا ضلع ہے، اور اسی لیے معاملات جو ہیں کچھ گڑبڑ لگ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے میں آگ زیادہ سے زیادہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس تحریک کو آنن فانن پرتشدد بنا دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ اسی لیے سعد رضوی صاحب کو لاہور سے اسلام آباد منتقل کیا گیا ہے، اور بات چیت چل رہی ہے، اور بات چیت انتہائی اعلیٰ سطح پہ ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک کل جو فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ بس اب صرف ریاست کی رٹ چلے گی، ریاست طاقت استعمال کرے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ابھی تک آپشن کھلا ہے بات چیت کے ذریعے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو کالعدم تنظیم کے متحرک اکاؤنٹس ہیں جو چل رہے ہیں، FIA اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے، وہ بھی PTA، وہ متحرک ہوئے ہیں، ان میں بہت سارے اکاؤنٹس انڈیا سے ہو رہے ہیں آپریٹ، اور وہاں سے بہت زیادہ میٹیریل جو ہے وہاں سے اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ ایون کچھ ایسا میٹیریل بھی دیا گیا جو کہ اسرائیل کا تھا، یا مقبوضہ کشمیر کا تھا، یا کہیں اور کا تھا، وہ بھی پرتشدد تصاویر اور اس طرح کی چیزیں وہ بھی لگائی گئی ہیں، اور یہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ پھر FIA نے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے مقامی طور پہ بھی، جو کہ اس طرح کا کام کر رہے تھے اور بلک میں کر رہے تھے، یعنی بڑے پیمانے پہ کر رہے تھے اور بہت زیادہ ایکٹیولی یہ چیز ہو رہی ہے۔ اسد عمر صاحب بھی میدان میں آئے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بیرونی مدد کے شواہد موجود ہیں اس ساری تحریک میں، اس ساری ایکٹیویٹی میں۔ ایسا ہے کہ بیرونی مدد بھی کی جا رہی ہے، اور کچھ بیرونی عناصر ہیں
وہ بھی اس میں تیل چھڑکنے کی اپنی حصہ ڈال رہے ہیں۔ یہ ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، سارا نظام ہمارا درہم برہم ہے اور معاملات جوں کہ توں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن جاری ہے، اس کے لیے جو سوشل میڈیا پہ اس تنظیم کالعدم تنظیم کا مواد وائرل کرنے کے خلاف جتنا بھی میٹیریل ہے، اس میں سے موسٹلی جو ہے وہ باہر سے اپلوڈ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہمیں بھی آتا ہے، کوئی یورپین ممالک کے فون نمبرز ہیں، کوئی افریقی ممالک کے فون نمبرز ہیں، وہاں سے آ رہا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر کچھ اور پراسرار قسم کے فون نمبرز ہیں جو کہ لوکل نہیں ہیں، وہاں سے آ رہا ہے، جہاں جو کبھی ہم نے کوڈ زندگی میں نہیں دیکھا، کنٹری کوڈ، اس کنٹری کوڈ سے یہ میٹیریل آ رہا ہے۔ تو اس میں ضرور جو تحریک لبیک کی لیڈرشپ ہے، ان کو بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پھر اسی لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہونا کیا ہے، کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی ایم او، ڈی جی آئی بی، یہ سب کے سب اس میں شریک ہوں گے۔ وزیر داخلہ ہوں گے، وزیر مذہبی امور ہوں گے، اور وزیر اطلاعات و نشریات ہوں گے۔ تو یہ سارے معاملات کو کل ریویو کیا جائے گا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ماضی میں جتنے بھی ماضی قریب میں، ماضی بعید میں نہیں جاتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس میں جب تک آپ لوگوں کو قائل نہیں کریں گے، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے، سینسٹیو ایشو ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ پھر ان کو جو نعرہ دیا گیا ہے وہ بڑا پرکشش ہے، وہ نعرہ، اس نعرے پہ ایک عام آدمی کے جذبات کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کیا ہیں کیا نہیں۔ اس لیے اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کا 22 لاکھ ووٹ ہے، 22 لاکھ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے پچھلے الیکشن میں، عام انتخابات میں، اور سندھ اسمبلی میں اس کے 3 ایم پی ایز بھی موجود ہیں۔ یہ ہے اس وقت کی سچویشن۔ بہت کم وقت میں انہوں نے 22 لاکھ ووٹ لیے 2018 کے عام انتخابات میں۔ وہ ووٹر بہرحال موجود ہے، اور اتنی بڑی تعداد جس جماعت کے ساتھ ہو، اس کے خلاف کارروائی سوچ سمجھ کر کرنی پڑے گی، اور اسی لیے کل جمعہ کا دن ہے، اور اس دوران کوشش کی جائے گی بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی۔ جمعہ کا دن گزرے گا، اور اگر معاملات ٹھیک ہو گئے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز پھر آپشنز دوسرے کھلے ہیں، اور اس دوران رینجرز جو ہے وہ بھی اپنی پوزیشنیں سنبھال لے گی کل تک، یعنی کہ ظاہر ہے اس کو اتنی بڑی تعداد میں اس کو موو کرنا ہے، اور بڑے آپریشن کا سامنا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ جو چیزیں جو مسلح ایلیمنٹ آیا ہے وہ کافی خطرناک ہے۔ پھر ایک اور چیز، ماضی قریب کی 2 مثالیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو لال مسجد کا آپریشن کیا گیا تھا، اس میں بھی طاقت کا استعمال کیا گیا، اور آخری لمحے طاقت کا استعمال کیا گیا۔ اس میں بھی مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے۔ چودھری شجاعت، اعجاز الحق صاحب، کچھ علماء کرام وہ لال مسجد میں گئے، بات چیت کی، اور وہ واپس آئے، اور ہم صبح 4 بجے کا وقت تھا فجر کی نماز کا، اور ہم سب انتظار کر رہے تھے کہ پریس کانفرنس ہوگی۔ وہ پریس کانفرنس کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ پیچھے سے کارروائی شروع ہو گئی، اور کلوز معاملات ختم، کیونکہ ڈی جی خان کا جو ان کا آبائی گاؤں ہے، وہاں پہ ہیلی پیڈ تیار کر لیا گیا تھا، منتقل کرنا تھا لال مسجد سے کچھ لوگوں کو وہاں پہ، اور صورتحال ڈیفیوز کرنا تھی، لیکن نہیں ہوا، اور اس کی تلخیاں آج تک موجود ہیں، اور اس کے بعد بھی کافی قیمت ادا کرنا پڑی اس آپریشن کی۔ پرویز مشرف صاحب تو چلے گئے، لیکن جو یہاں تھے ان کو ادا کرنا پڑی۔ دوسرا جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہے، وہ بھی ابھی تک شریف فیملی کا، پنجاب حکومت اس وقت کی شہباز شریف اور نواز شریف کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو چل رہا ہے کیا یہ طریقہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ریاستی ادارے ہیں، حکومت
ظاہر ہے حکومت، حکومتی ادارے، ریاست، ریاستی ادارے، جو بھی کہہ لیں، ان میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور ایک طرف کہ جناب طاقت کا استعمال کیا جائے، دوسری طرف ہے کہ نہیں، ان کو قومی دھارے میں لایا جائے اور ان کے ساتھ ایک پرماننٹ ایک ایگریمنٹ کیا جائے، انڈرٹیکنگ لی جائے کہ بھئی ایم کیو ایم کو ڈس آرم کیا گیا، غیر مسلح کیا گیا اور الطاف حسین کو فارغ کیا گیا، پرتشدد لوگ جتنے بھی تھے شر پسند ان کو گرفتار، ان کے خلاف مقدمے، اور جو صاف ستھرے لوگ تھے وہ آئیں اور آ کے سیاست کریں۔ اور ایم کیو ایم اس وقت پولیٹکس کر رہی ہے، سندھ میں بھی اور مرکز میں بھی، اور حکومت میں شامل ہے، سندھ میں اپوزیشن میں ہے۔ یہی چیز ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ تلخیوں کے بغیر اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر وہ ایک مثال ہمارے سامنے ہے، پھر کرنل شجاع وزیر داخلہ پنجاب وہ ہمارے ساتھ سابق مرحوم، وہ ہمارے سامنے مثال موجود ہے، پھر کے پی کے میں بہت سارے، میاں افتخار کا بیٹا ہے، بلور فیملی کے لوگ ہیں، یہ سب ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ رینجرز کے اختیارات اور کارروائی کا طریقہ کار بھی طے کر دیا گیا ہے، اور رینجرز اور پولیس کو کم سے کم کہا گیا جی اسلحہ استعمال کریں، لیکن حملے کی صورت میں مقامی کمانڈر کو بھرپور اختیار دے دیا گیا ہے۔ رینجرز کے مقامی کمانڈرز جو بھی فیلڈ میں ہوں گے ان کو کہا گیا ہے کہ پہل نہیں کرنی، اور اگر آپ پہ حملہ ہو جائے تو پھر مقامی کمانڈر کو مکمل اختیار ہے، وہ اسلحہ استعمال کرے، طاقت استعمال کرے، گولی چلائے، کچھ بھی کرے، اس پہ پھر اس کی پوچھ گچھ نہیں ہونی۔ یہ ہے۔ اب آج کی رات امپورٹنٹ ہے، کل جمعہ تک کوشش کی جائے گی اور اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ لیا جائے گا۔